अस्सलाम वालेकुम सामाईन, आप सुन रहे हैं हार्मोनल सेहत से मुताल्लिक पॉडकास्ट और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद। आज हमारे साथ मौजूद हैं रावलपिंडी और इस्लामाबाद की मारूफ तरीन माहिर अमराज़ ज़ियाबितुस डॉक्टर आयशा, जो हमें ज़ियाबितुस और ख़ुसूसन हमल में ज़ियाबितुस की पेचीदगियों के बारे में आगाह करेंगी। अब तक पिछले पॉडकास्ट के एपिसोड्स में हम ज़ियाबितुस और इक्साम और उनके इलाज, तशख़ीस और इलाज के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम इस सिलसिले को मज़ीद आगे लेकर चलेंगे। डॉक्टर साहिबा, खुश आमदीद। जी बहुत शुक्रिया अहमद भाई। आपके साथ अभी तक जितने भी पॉडकास्ट के हमने एपिसोड्स किए हैं, जिसका नाम है हॉर्मोन्स एंड हैप्पीनेस पॉडकास्ट सीरीज़, ये बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हमारे लिए भी और हमारे सामाईन के लिए भी, जो आगाही हासिल करना चाहते हैं हार्मोनल सेहत और हार्मोनल बीमारियों के हवाले से। क्योंकि अभी तक देखा गया है कि हार्मोनल सेहत और हार्मोनल बीमारियों की बहुत ज़्यादा आगाही मौजूद नहीं है, लेकिन ये बीमारियां हमारी अवाम में बहुत आम हैं। हर दूसरा तीसरा बंदा डायबिटीज़ यानी ज़ियाबितस या थायराइड के मसाइल का शिकार है। इसलिए ये पॉडकास्ट हमारी एक कोशिश है कि लोगों को बेहतरीन तरीके से मालूमात और आगाही फराहम की जा सके। और हमें काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएशन भी इस चीज़ की मिली है और लोगों ने बड़ा पॉजिटिव फीडबैक दिया है। इसलिए हम इस सिलसिले को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं ताकि हम हर एपिसोड में मज़ीद मालूमात लेकर आ सकें। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो ये बताइए कि ज़ियाबितुस की पेचीदगियाँ कौन कौन सी हो सकती हैं और हमल में ज़ियाबितुस यानी GDM की पेचीदगियाँ क्या हैं? डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने हमारे सामाईन को बताया कि हमने पिछले 2 एपिसोड्स में ज़ियाबितस के हवाले से एक तो उनकी इक़साम और उनकी तशख़ीस और इलाज के बारे में बात की थी, और आज का जो एपिसोड है ये हम बिल्कुल इसको डेडिकेट करेंगे ज़ियाबितस की पेचीदगियों के हवाले से। क्योंकि ज़ियाबितस एक दफ़ा हो जाए तो वो रिवर्सेबल नहीं है, वो फिर पक्की हो जाती है, परमानेंट हो जाती है। फिर दुनिया में आप कहीं से इलाज करवा लें, ये रिवर्स नहीं होती है। और यही वजह है कि हम आगाही देने पे इतना ज़ोर देते हैं, इतनी एफ़र्ट करते हैं ताकि ज़ियाबितस को होने से रोका जा सके। एक दफ़ा ज़ियाबितस हो गई वो फिर ज़िंदगी भर रहेगी। कंट्रोल में ज़रूर आ सकती है लेकिन बीमारी ज़िंदगी भर मौजूद रहेगी। इसी तरह ज़ियाबितस का सबसे ज़्यादा असर अंदरूनी अज़ा जैसे दिल, गुर्दे, आँखें, नाड़ें, इन सब पर आता है, जिनके बहुत जिस्म में ज़रूरी फंक्शंस हैं। और एक दफ़ा ज़ियाबितस की पेचीदगियाँ हो जाएं तो उनकी रिवर्सिबिलिटी भी गारंटीड नहीं होती है। जैसे जैसे ज़ियाबितस आगे बढ़ती जाती है, प्रोग्रेस करती जाती है, वैसे वैसे पेचीदगियाँ भी साथ साथ बढ़ती रहती हैं। और अगर इनको अर्ली स्टेज में तशख़ीस करके इलाज ना किया जाए तो इनकी रिवर्सिबिलिटी भी मुश्किल हो जाती है। जैसे ज़ियाबितस की वजह से अगर किसी पेशेंट की नज़र चली जाए तो वो परमानेंट विजुअल लॉस होता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि इस बारे में बहुत ख़याल रखा जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ज़ियाबितस की पेचीदगियाँ शुरू में कोई अलामात पैदा नहीं करती हैं। मरीज़ को अलामात तब आती हैं जब ऑलरेडी वो पेचीदगियाँ काफ़ी एडवांस हो चुकी होती हैं। तो इसलिए हम ज़ियाबितस के इलाज के दौरान ही, और हमारी पूरी कोशिश होती है, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के तौर पे मैं ये बात कर रही हूँ, कि ज़ियाबितस का जैसे ही मर्ज़ उसकी तशख़ीस होती है, हम फ़ौरन उसकी पेचीदगियों को भी टेस्टों के ज़रिए देखते हैं कि इस टाइम पे ज़ियाबितस की कोई पेचीदगियाँ मौजूद हैं या नहीं, ताकि उनका भी इलाज साथ साथ हो। अगर खाली ज़ियाबितस को ट्रीट किया जाए और पेचीदगियों पर तवज्जो ना दी जाए तो ज़ियाबितस का इलाज मुकम्मल नहीं कंसिडर होता। इसके अलावा ज़ियाबितस की एक कॉम्प्लिकेशन ये भी होती है कि पैरों में या जिस्म के किसी हिस्से में ज़ख़म बन जाए तो वो जल्दी नहीं भरते हैं। और बाज़ औक़ात ज़ख़म जब इन्फेक्शन हो जाता है या ज़ियाबितस का मर्ज़ जब बढ़ जाता है या उसका कंट्रोल अच्छा नहीं रहता है, तो ख़ुसूसन पैरों और टांगों की खून की गर्दिश भी मुतासिर होती है, जिसकी वजह से गैंग्रीन की पेचीदगी हो सकती है। और इसमें
ہوتا یہ ہے کہ جو پیروں اور ٹانگوں کے ٹیشو ہوتے ہیں وہ ڈائی ڈاؤن کرنے شروع ہو جاتے ہیں اور پیر اور ٹانگوں کی رنگت دیکھنے میں کالی ہو جاتی ہے، یعنی وہ بے جان ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور ایسی صورت میں پیر یا ٹانگ کو کاٹنا پڑتا ہے تاکہ وہ گینگرین جسم کے باقی حصوں تک نہ پھیلے۔ اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی ڈسیبلٹی ہے کہ بغیر ٹانگ بغیر پاؤں کے ساری زندگی کے لیے رہنا۔ تو امپورٹنٹ ہے کہ ذیابیطس کی پیچیدگیوں کے بارے میں آگاہی ہونی چاہیے۔ کیا حمل کے دوران ذیابیطس کی علامات عام ذیابیطس سے مختلف ہوتی ہیں؟ اگر کسی خاتون کو پہلے حمل میں جی ڈی ایم ہو جائے تو کیا اگلے حمل میں بھی اس کا امکان ہوتا ہے؟ اسی طرح حمل کی ذیابیطس آ جاتی ہے جس میں ماں اور بچوں دونوں کے لیے پیچیدگیاں ہوتی ہیں۔ بچے میں پیچیدگیاں یہ آتی ہیں کہ بچے کا سائز بڑا ہو جاتا ہے تو ماں کو نارمل ڈیلیوری کے تھرو برتھ دینے میں مشکل ہوتی ہے اور سیزیرین یعنی سی سیکشن کے آپریشن کے بڑے آپریشن کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر نارمل ڈیلیوری کی اٹیمپٹ کی جائے تو بچہ چونکہ سائز میں بڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی پیدائش کے دوران اگر نارمل ڈیلیوری کے تھرو کوشش کی جائے تو اس کی لیے بھی پیچیدگیاں ہو جاتی ہیں۔ ایک چیز ہوتی ہے جس کو شولڈر ڈسٹروشیا کہا جاتا ہے، یعنی بچے کا کندھا عام زبان میں اگر کہیں تو وہ اتر جاتا ہے۔ اسی طرح ذیابیطس جو حمل میں ہو جائے اس کا کنٹرول بھی بہت مشکل سے اچیو ہوتا ہے کیونکہ حمل کے جو ہارمونز ہوتے ہیں وہ جسم میں قدرتی انسولین کے استعمال کے لیے مزاحمت پیدا کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں باہر سے انسولین دینی پڑتی ہے یا دیگر ادویات دینی پڑتی ہیں۔ اور اسی طرح جیسے ذیابیطس کی بغیر حمل کے جو کمپلیکیشنز ہیں وہ تمام پیچیدگیاں حمل کے دوران ہو سکتی ہیں۔ کیا جی ڈی ایم والے بچے کی انے والی زندگی میں صحت پر کوئی لمبے عرصے تک اثرات ہو سکتے ہیں؟ اس طرح جیسے ذیابیطس کی بغیر حمل کے جو کمپلیکیشنز ہیں وہ تمام پیچیدگیاں حمل کے دوران ہو سکتی ہیں۔ اور پیدائش کے بعد بچے کی شوگر لو ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ ماں کے جسم میں انسولین ریزسٹنس پیدا ہو جاتی ہے حمل کے ہارمونز کی وجہ سے، تو بچے کے جو شوگر کے لیولز ہیں وہ بھی اس اتنی زیادہ انسولین سے متاثر ہوتے ہیں اور بعض اوقات پیدائش کے بعد فوری طور پہ بچے کی شوگر بھی لو ہو جاتی ہے۔ اور آنے والے وقت میں جیسے جیسے یہ بچے جن کی ماؤں کو حمل میں ذیابیطس ہوتی ہے ان کو موٹاپے اور ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہونے کا رسک بچپن میں سے ہی بڑھ جاتا ہے باقی بچوں کے مقابلے میں، اور دل کی تکلیف ہونے کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ جو حمل کی ذیابیطس ہے وہ ایک حمل میں اگر ہوئی ہے تو اس کا رسک ہوتا ہے کہ وہ اگلے آنے والے ہر حمل میں دوبارہ سے ہوگی، اور عموماً جو جسٹیشنل ڈائبٹیز جس کو جی ڈی ایم کہا جاتا ہے یہ حمل مکمل ہونے کے بعد بیچ میں غائب ہو جاتی ہے، لیکن پرماننٹ ڈائبٹیز ہونے کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے، یعنی وہ خواتین جن کو جسٹیشنل ڈائبٹیز کسی حمل میں رہی ہو آنے والے 5 سے 10 سالوں میں ان کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہونے کا خطرہ 50% تک بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ جسٹیشنل ڈائبٹیز کو بھی سنجیدہ طریقے سے لیا جائے کیونکہ یہ نہ صرف اگلے آنے والے حمل میں دوبارہ آ سکتی ہے بلکہ یہ پرماننٹ ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں بھی کنورٹ ہو سکتی ہے، اور اس کا زیادہ رسک ان خواتین میں ہوتا ہے جو آلریڈی اوور ویٹ ہوتے ہیں اور جن کے خاندان میں ذیابیطس موجود ہو۔ اب اگر ہم بات کریں کہ ذیابیطس کی پیچیدگیوں کے لیے ہم تشخیص کے لیے کیا کر سکتے ہیں، ایک تو سب سے پہلے علامات کی بات ہم کریں تو آنکھوں پہ ذیابیطس کا اثر آنکھ کے پردے پہ بہت پہلے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ مریض کو علامات شروع میں محسوس نہیں ہوتی، لیکن جب ایڈوانسڈ ریٹینل ڈیمیج ہو جاتا ہے جس کو ہم ڈائبیٹک ریٹینوپیتھی کہتے ہیں تو پھر جا کے مریض کو نظر میں چینجز آنا شروع ہوتی ہیں کہ اس کو نظر ٹھیک نہیں آ رہا، اس طرح سے۔ ذیابیطس کی وجہ سے موتیا ہونے کا رسک بھی بڑھ جاتا ہے، کالے موتیے کا بھی اور سفید موتیے کا بھی، جس کے لیے پھر آپریشن کرانا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ ناڑوں پہ ذیابیطس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ناڑوں کو وہ پرماننٹ ڈیمیج کرتی ہے اور
جیسے یہ ایڈوانس ہوتی جاتی ہے تو مریضوں کو ہاتھوں پیروں میں جلن یا سن ہونے کی تکلیف ہوتی ہے۔ کچھ کیسز میں یہ ناڑوں والی پیچیدگی جس کو ہم ڈائبیٹک نیوروپیتھی کہتے ہیں یہ بہتر ہو جاتی ہے، لیکن زیادہ تر کیسز میں یہ بڑھتی ہے، پروگریس کرتی ہے، یہ ریورس نہیں ہوتی۔ اسی طرح ذیابیطس کے مریضوں میں عام عوام کے مقابلے میں دل کی تکلیف ہونے کا رسک 4 گنا زیادہ ہوتا ہے، جس کے لیے علامات پہ نظر رکھنا، جیسے چھاتی میں کوئی بوجھ محسوس ہونا، کوئی درد محسوس ہونا، کوئی بازو میں، کندھے میں، جبڑے میں، گردن میں درد محسوس ہونا، دل کی دھڑکن میں کوئی تبدیلی آنا، تیزی یا کمی ہونا، تو ہم اس کے لیے پھر ECG وغیرہ بھی کرا لیتے ہیں، دل کے دیگر ٹیسٹ بھی کراتے ہیں۔ اور اسی طرح گردوں پہ بھی ذیابیطس کا بڑا گہرا اثر آتا ہے، اور اس کے لیے بھی کچھ چھوٹے پیشاب کے ٹیسٹ ہوتے ہیں جو باقاعدگی سے کرانے ہوتے ہیں۔ اور آنکھ کا معائنہ، یہ میں اپنے تمام پیشنٹس کو بتاتی ہوں کہ انہوں نے ہر سال میں ایک دفعہ آنکھوں والے ڈاکٹر سے آنکھ کے پردے کا معائنہ کرانا ہوتا ہے، اور یہ اس معائنے سے مختلف ہوتا ہے جو آنکھ کا ایک عام معائنہ ہوتا ہے جس میں آنکھ یعنی نظر کا نمبر چیک کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے اپنے آنکھ والے ڈاکٹر کو بتانا ہوتا ہے کہ جی آنکھ کے پردے کے معائنے کے لیے ڈاکٹر نے بھیجا، ایون تو میں تو لکھ کر بھی بھیجتی ہوں۔ ڈاکٹر صاحبہ، آخر میں سامعین کے لیے کوئی پیغام؟ بس جی، جیسے میں نے پچھلے پوڈ کاسٹ میں کہا کہ ذیابیطس کی بعض اوقات شروع کی سٹیج میں بہت کلیئر کٹ کوئی علامات نہیں آتی ہیں، اس لیے اگر آپ کے خاندان میں آلریڈی ذیابیطس کا مرض موجود ہے اور آپ کا وزن زیادہ ہے تو آپ ضرور اس کی اسکریننگ کروائیں۔ اور اسی طرح حمل میں ذیابیطس کا ٹیسٹ بھی ہونا چاہیے، خاص طور پر اگر آپ کی پچھلی پریگننسی میں حملی ذیابیطس ہوئی تھی، یا آپ کے خاندان میں ذیابیطس موجود ہے، یا آپ اوور ویٹ ہیں۔ اور جب ہمیں یہ معلوم ہو کہ ایک بیماری ایسی ہے جو ریورسیبل نہیں ہے تو اس میں احتیاط کی اہمیت پھر بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، پرہیز کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے مناسب طرز زندگی اور غذائی عادات اپنانا بہت ضروری ہے، اور سب سے ضروری بات اپنے ڈاکٹر یعنی اینڈوکرائنالوجسٹ کی ایڈوائس پر پوری طرح عمل کریں۔ ایسا نہ کریں کہ آپ کو ڈاکٹر نے اگر انسولین تجویز کی ہے تو آپ انسولین کی جگہ گولیوں سے کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، اور اگر آپ کو ڈاکٹر نے گولیوں کا کہا ہے تو آپ انسولین پہ ٹرائی کریں، کیونکہ آپ کا ڈاکٹر بہت سوچ سمجھ کے آپ کے لیے ایک ٹریٹمنٹ پلان بناتا ہے۔ اور اپنے ایکسپیرینس سے میں یہ بات کروں گی کہ جو لوگ ڈاکٹر کی بات پوری، جس کو کہتے ہیں نا ریلیجسلی مانتے ہیں، ان کا مرض ہم نے دیکھا ہے کہ بہت جلدی کنٹرول ہو جاتا ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ۔ سامعین، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا، اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔ باقی جانے سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے خصوصاً راولپنڈی اور اسلام آباد کے سامعین آج کا خوشگوار بارش والا موسم کافی انجوائے کر رہے ہوں گے، اس لیے اب سب سے درخواست ہے کہ احتیاط کریں اور اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں۔ اس کے علاوہ آپ میں سے جو ڈاکٹر صاحبہ سے آن لائن یا فزیکل چیک اپ کروانا چاہیں، اس کی تفصیلات ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ مجھے اور ڈاکٹر صاحبہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ لوگوں کی بے پناہ محبت اور حوصلہ افزائی ہمیں اس بات کی ہمت دیتی ہے کہ ہم اسی طرح آپ کے لیے مزید معلوماتی مواد لاتے رہیں اور عوام میں ہارمونل بیماریوں کے بارے میں آگاہی پیدا کرتے رہیں۔